बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के कुछ नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और समाजी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत पे बात की थी। कुरान करीम उसके बारे में क्या रहनुमाई करता है उस पे बात की थी और ख़ास तौर पे दो बहुत अहम सवालात को एड्रेस किया था। आज हमने सूरा मरियम की कुछ आयात को जो हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है उनको समझना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मरियम की आयत नंबर 16 से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है। अल्लाह पाक फरमाता है, वज़कुर फ़िल किताब मरियम, के किताब में मरियम का ज़िक्र करो। इज़िन ताबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, के जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरक़ी मकान में चली गई। इज़िन ताबज़त यानी अलहदा हो गई, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो मशरक़ी साइड पे जो कमरा था या जो खानकाह थी, आप उसमें अलग थलग होकर आप बैठ गई। फ़त्ताख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, फिर उसने अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, फिर हमने हज़रत मरियम के पास अपना फ़रिश्ता भेजा जो उसके सामने एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। यानी एक फ़रिश्ता हज़रत मरियम के पास आया और वो मुतमस्सल था एक बशर की सूरत में। तो उसके बाद फरमाया, क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, अगर तू तक़ी है। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, फ़रिश्ते ने कहा कि मैं तेरे रब का रसूल हूँ, यानी तेरे रब ने मुझे तेरी तरफ भेजा है। लिआहबा लकी ग़ुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझको दूँ पाकीज़ा लड़का। और फिर इसके बाद कुरान कहता है कि क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम आकु बग़िया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये कैसे मेरे यहाँ लड़का हो सकता है जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है और मैं बुरी भी नहीं हूँ, बदकार भी नहीं हूँ। क़ाल कज़ालिक, फ़रिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, कि तेरे रब पर ये आसान है, यानी तेरा रब ये कहता है कि ये मुझ पर आसान है। वलिनजअलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना, और ताकि हम इसको लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी जानिब से एक रहमत। वकाना अम्र मक़दिया, और ये एक तयशुदा बात है। अब यहाँ पे नाज़रीन किराम अगर आप देखें, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश की थी कि मौला मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी बीवी बांझ है, बूढ़ी है, तो कैसे होगा। तो अल्लाह ने ये फरमाया कि ये इसी तरह होगा, यानी ये मेरा अम्र है। तो फिर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। तो यहाँ पर भी इसी उसलूब में बात की गई। वो भी एक मौजज़ा था और ये भी एक मौजज़ा है। अब इसके बाद ये फरमाया कि फ़हमलतहु फ़न्तबज़त बिही मकानन क़सिया, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसका हमल उठा लिया और वो उसको लेकर एक दूर की जगह आप चली गई। फ़ाजाअहल मख़ादु इला जिज़्इन नख़ला, फिर दर्द ज़िह यानी जो तकलीफ़ है वो उसको खजूर के दरख्त की तरफ लेकर चला गया, वो दर्द और वो तकलीफ़। और क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश मैं इससे पहले मर जाती और या फिर ये कि मैं भूली बसरी चीज़ होती।
फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फिर मरियम को उसने उसके नीचे से आवाज़ दी, यानी जैसे एक इंसान बुलंदी पर होता है तो पस्ती से ये आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि फरमाया कि वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़ि नख़ला तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया। तो फरमाया कि एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चश्मा जारी कर दिया नीचे पस्ती से या पाँव के नीचे से, और फिर उसके बाद फरमाया कि तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, इससे तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें आकर गिरेंगी। और फरमाया फ़कुली, खाओ, वशरबी और पियो, वक़र्री आइना और अपनी आँखों को ठंडा करो, फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बाशरी अहदा। और फिर अगर तो किसी बशर को, किसी इंसान को, यानी अपने ख़ानदान या कबीले के लोगों में से किसी को देखो तो उससे फिर आप ये कह दो कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा नज़र माना है, मन्नत मानी है। फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, तो आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के इस सूरत हाल को बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ये फरमाता है कि फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम के पास आईं, उसको उठाए हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को। क़ालू या मरियम, उन्होंने कहा कि ऐ मरियम लक़द जिअति शैयन फ़रिया, कि ये तूने क्या अजीब हरकत कर दी है। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, कि ए हारून की बहन कि तेरा बाप ना तो कोई बुरा इंसान था और ना तेरी माँ बदकार थी। अब इसके बाद कुरान पाक इसको बयान करता है कि फ़ाशारत इलैहि, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मसीह की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, उन्होंने कहा कि भाई किस तरह हम कलाम करें उससे कि जो पंगूड़े में था, यानी अपने बचपन में जब बच्चा है ये, तो इस हालत में हम इससे क्या कलाम करें। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और फरमाया कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझको बरकत वाला बनाया है। वउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। वह बर्रम भी वालिदती, और मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, अल्लाह ताला ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। अल्लाह पाक ये फरमाता है, ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे ज़िंदा करके उठाया जाएगा, यानी मैं जिस दिन उठाया जाऊंगा। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश पर, अपनी वफ़ात पर और फिर क़यामत के दिन उठने पर आपने सलाम भेजा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के भी इसी तरह पैदाइश और वफ़ात और ज़िंदगी उस पर सलामती भेजी, इसलिए कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे होते हैं, अल्लाह के जो सालिहीन बंदे हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा मखलूक़ खुदा के लिए सलामती का पैगाम होती है। और दुनिया में जैसे लोगों के लिए वो सलामती होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला भी उन पर सलामती भेजता है। उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत, उनका दोबारा उठना, उन सब हालतों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलामती और अपनी रहमत को नाजिल फरमाता है। बहुत शुक्रिया अमान साहब। अमान साहब, एक सवाल इसी से मुताल्लिक़ मैं पूछना चाहूँगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जो मन्नत मानी थी, उस पर हमने जो कल का प्रोग्राम था उस पर बात की थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फिर एक ख़ास हुजरे के अंदर रखा गया और वो वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना वो गुजारी। अच्छा, इससे ये सवाल पैदा होता है कि एक ख़ास मज़हब के अंदर फिर बेटियों को, बच्चियों को वक्फ़ करने का, यानी एक मजहबी इबादतगाह के लिए वक्फ़ करने का रवाज बहुत तारीख़ में बहुत अरसा तक चलता रहा। क्या इस्लाम इस वाक़े की बुनियाद पे ये उसूल हमें देता है कि अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को किसी भी मजहबी इबादतगाह के लिए वक्फ़ करना और उसको वहाँ पे छोड़ देना, इसकी इजाज़त है? इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई करता है? देखिए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ था वो
یہودیت سے تعلق تھا، یعنی مذہب تورات سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اس مذہب سے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق تھا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مضبوطی سے تھام لو، اسی طرح حضرت مریم بھی اسی دین اور اسی شریعت کی پیروکار تھیں۔ تو اس شریعت میں اس کا تصور تھا کہ اس طرح ہیکل سلیمانی کے لیے یا بیت المقدس کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ نظر مانی جاتی تھی اور وقف کر دیا جاتا تھا، یہ تصور اس وقت موجود تھا۔ لیکن آج امت محمدیہ کے لیے اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن نظر کا ایک بہرحال تصور ہے کہ آپ کوئی نظر مانتے ہیں تو وہ ایک اللہ تعالیٰ سے آپ کا عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نظر یہ ہے کہ جیسے کوئی کام کہا کہ بھی اگر یہ میرا ہو گیا، اور وہ کام بھی جائز ہونا چاہیے، ناجائز کام کے لیے کوئی نظر نہیں ہوتی، اس کے لیے معافی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ جو مجھ سے یہ ہوا یہ غلط ہوا، باقی کوئی صدقہ خیرات کر دے وہ اپنی جگہ پر، لیکن نظر کو پورا کرنا پھر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا تصور تو اسلام میں ہے، لیکن وہ جو پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا تو وہ اس دین میں اس کا ایک اس طرح تصور موجود تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، حضرت مریم علیہ السلام پہ بات چل رہی ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو حضرت مریم کی سیرت سے جوڑ کے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی حضرت مریم علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، خود مختار، اور جو ہے نا وہ ایک آزاد کا مطلب کہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے ڈیسیجنز کے اندر آزاد خاتون کا کردار نظر آتا ہے۔ حضرت مریم کے اس کردار کو لے کے آج کل کی جو نسوانی حقوق کی تحریکیں ہیں، موومنٹس ہیں، ان کے ساتھ جوڑ کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان تحریک کو حضرت مریم علیہ السلام کے کردار سے تقویت مل رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی صنف کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن والا معاملہ ہے اس خاتون کے ساتھ یا اس صنف کے ساتھ، تو وہ بنیادی مسئلہ اس کو دیکھنا چاہیے، بے شک اس سے سپورٹ ماضی میں کسی شخصیت سے ملتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ ہر شخص اور ہر صنف اپنے زمانے کی ہوتی ہے، اپنے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے زمانے سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ حضرت مریم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے عورتوں کو کس طرح آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا یا ان کو امپاور کیا، آپ اس کا جائزہ لے لیجئے۔ حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت خدیجہ کی تجارت کاروبار وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی مثال ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ان کو آپ دیکھیے کہ وہ مختلف میدانوں میں انہوں نے ترقی کی، علم کے میدان میں وہ آگے بڑھی ہیں۔ تو ان چیزوں سے کم از کم اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اسلام در حقیقت اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ جو حق ہے جس کا وہ اس کو ملنا چاہیے، اور ہر انسان ایک پوری شخصیت ہے، وہ خواہ عورت ہے، وہ مرد ہے، کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ پھلنا پھولنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کا پورا حق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بالکل ہمیں دوسرے زاویے سے، اور اس وقت کے جو تقاضے اور زمانے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں نا ان تمام معاملات کے پیچھے۔ حضرت مریم کو بطور نظر کے جب ہیکل میں اور بیت المقدس میں آپ کو بٹھا دیا گیا، وہاں پر عبادت تھی اور وہاں کا ایک اپنا خاص ماحول تھا کہ جس میں مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو، جیسے خانقاہ ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے، جسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک مربیہ کا کردار، ایک استاذہ کا کردار، ایک معلمہ کا کردار، ایک تزکیہ کرنے والی خاتون کے جس نے اپنا بھی تزکیہ کیا اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو اللہ نے ان کو پھر اپنے کلمہ کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے پھر منتخب بھی تو فرمایا۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت۔ اچھا مولانا صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا ذکر کیا، اور بھی خواتین ہیں، تو ہمیں پھر ایک اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو خواتین کے حقوق کی آزادی کی یا حقوق کی جو تحریک ہیں وہ بات کرتی ہیں کہ یہ تو پھر مذہبی صرف ڈومین میں ہے،
حضرت ختیجہ صرف سنگل خاتون ملتی ہیں جو ایک بزنس مین تھی عرب کے اندر، باقی خواتین بھی تھیں، باقی کا ذکر نہیں ملتا، اور جتنی بھی خواتین ہمیں ملتی ہیں وہ صرف حدیث کے میدان کے اندر ملتی ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ خواتین کے جو میدان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کون کون سے تھے؟ دیکھیے، میدان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے، شعبے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، وسیع ہوتا گیا کام، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں جتنے بھی شعبے تھے، جتنے بھی پیشے تھے، تو خواتین کن کن میں تھیں جی بالکل، یہ دیکھا جائے۔ بالکل، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت سودا ہیں، وہ تجارت میں ہمیں نظر آتی ہیں، دباغت میں، یہ جو کھالوں کو چمڑا بنانے کا کام، چمڑا اور اس کو بیچا جاتا، حضرت سودا کا یہ آپ کام کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کو آپ دیکھ لیں، صرف حدیث نہیں ہے، علم الانساب بھی ہے، علم تاریخ بھی ہے، علم تفسیر بھی ہے، ایک شعبہ نہیں بہت سے شعبے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کی آگے بیٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جنگوں میں خواتین نے شرکت کی ہے، عملی طور پر لوگوں میڈیکل کا بھی وہ میڈیکل کے شعبے میں وہ شامل رہی۔ یعنی اس وقت کا تمدن جو تھا، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کے زمانے میں آپ کو کسی طرح کی بھی ایسی صورت، اب آپ دیکھیے نا، جب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں علم کی دنیا میں، ہمارے بڑے بڑے جو فقہا ہیں، اہل علم ہیں، ان کے اساتذہ میں خواتین کا نام آتا ہے، ان سے انہوں نے حدیث بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، ان سے فقہ بھی پڑھی اور دیگر علوم ان سے حاصل کیے۔ آپ یہ چیز دیکھیے نا کہ اس وقت کیا چیز پریویل کرتی تھی، اس میں خواتین کا کردار کیا تھا۔ مثلا آج اگر میڈیکل سائنس ترقی کر کے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو اب ہم اس مثال کو سامنے رکھ کر تو وہاں پر بات نہیں کر سکتے۔ بالکل، وہاں کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھیے، اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی خواتین پر۔ امانا صاحب، آپ کی بات سے ہی ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو استاذ ہیں وہ خواتین تھیں۔ جی، ہمارے ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی خاتون اور مرد نہ تو اکٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ پچھلے دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ بھی سن رہا تھا، تو ہمارے ایک مذہبی اسکالرز پہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، اس کی آواز سننا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا کلی طور پہ منع کر دیا ہے۔ یہ تو پھر تضاد ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ خواتین کی گفتگو بھی تھی، بات بھی ہوتی تھی، خواتین مسجد میں بھی آتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، 5 نمازیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی خواتین آ کر ادا فرماتی تھیں، اور بہت سی مستند احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں والی مائیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ اپنی تلاوت کو، قرات کو مختصر فرما دیا کرتے تھے کہ پیچھے بچے کے رونے کی آواز ہوتی کہ ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوگا۔ تو اس طرح کی رسول اللہ کی واضح طور پر حدیثیں ہیں کہ جس میں فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے تم مت روکو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکنا چاہتے تھے کہ بھئی صبح کی نماز میں نہ جائے، لیکن وہ فرماتے تھے میں روک نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ رسول نے ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے جو، یعنی آپ سخت طبیعت تھی آپ کا مزاج، اگر وہاں پر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی جو خلاف شریعت و دین ہوتی تو آپ پہلے آپ منع کرتے۔ اور خواتین نے خطاب کیے ہیں، خطبے دیے ہیں، جنگوں میں اپنے نوجوانوں کو تازہ دم کیا، یہ کہا کہ بھئی لڑو، جوش ان کے اندر پیدا کیا، شاعری کے ذریعے سے پیدا کیا، عام زندگی میں لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے ہیں۔ تو یہ بعد کی باتیں ہیں، جا کر اس طریقے سے بعد ایسے کمزور اقوال ہمیں ملتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ بھئی آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ ٹھیک تھا، اب فتنہ پیدا ہو گیا تو لہٰذا پابندی۔ تو یہ ان اقوال کی کوئی حیثیت نہیں، یہ یعنی موضوع اور ضعیف اقوال ہیں جو اس طرح منسوب کر کے ہمارے کتابوں میں آگے، پھر ان کو ہم نے زیادہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑا قرآن کی اور حدیث کی جو تعلیم ہے رسول اللہ کی سیرت کی، اس پر ہم نے توجہ نہیں کی کہ وہاں پر ہمیں کس طرح کے حوالے ملتے ہیں کہ رسول اللہ نے بالکل اوپن سب کے لیے تعلیم اور سیکھنا اور ماحول اور دین اور دعوت سب کے لیے اوپن آپ نے رکھا۔ بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس دور کے جتنے بھی شعبے تھے اس میں خواتین اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت شفاء بنت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنا مدینہ کے مارکیٹ میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا سیدنا فاروق اعظم کے دور میں۔ ایک خاتون تھی جن کو رسول اللہ نے مسجد کا امام بنایا۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اس مسجد میں جو مؤذن تھے، اذان دیتے، وہ صحابی تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ واضح بات ہے کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو پھر نماز بھی
پڑھتے ہوں گے وہاں پر اسی خاتون کے پیچھے، صحابیہ کے پیچھے، اور پھر وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ اس مسجد میں رہیں اور نماز پڑھاتی رہیں، کسی نے منع نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ باتیں بعد میں پھر ہمارے ہاں رواج پا گئیں، اس کے اپنے اسباب اور عوامل ہیں، اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ اس میں کیا ہمارا کلچر ہے، کیا ہمارا رہن سہن ہے کہ جو اس میں دخیل ہوا جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو کور کیا ہے۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امن صاحب، ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے جی، پوچھتے ہیں کہ اگر رات 3 بجے یا 4 بجے آنکھ کھل جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے سے چاہتا ہے کہ وہ بندہ اب اٹھ کے عبادت کرے؟ بندہ سویا بھی رہے نا رات کے وقت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اٹھے، عبادت کرے۔ یہ وقت بہت خاص ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کو بیان کرتا ہوں، اپنے ناظرین کے لیے بھی بیان کرتا ہوں اور ویسے بھی، کہ تہجد کی نماز یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے تو اچھا نوجوان، کاش وہ کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر مرتے دم تک پھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو تہجد جو ہے یہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیجئے، لیکن اس نیت سے سوئیے کہ آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جی میرے بھائی کی عمر 22 سال ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، اگر کام کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، باقی بھائی اس سے بہت بدسن ہیں، گھر میں کسی کی بات بھی نہیں مانتا، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتا، اس بارے میں کوئی حل بتا دیں۔ دیکھیے، اب معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ 22 سال کا ہے تو جب وہ 10 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، تو اسی وقت سے چاہیے تھا کہ اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں آپ اس کو شامل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بچہ اس عمر میں پہنچ گیا بھائی، تو اب حکمت کا ہی راستہ ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارا رویہ کوئی اتنا درست نہیں ہوتا، رغبت والا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے لمحات اور اوقات گزرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی ہم ایک دوسرے سے بدظن رہتے ہیں۔ وہ جو بدظنی ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی دوسرے کو اس مقام پر یہ بدظنی کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ پھر حالت انکار میں ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں مانتا۔ تو نیکی کی طرف اگر آپ نے بلانا ہے اور آپ کا بھائی بھی آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ اگر نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہاں، آپ کی اگر ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب، آخری سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں جی کہ جو انسان مر جاتا ہے اس سے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کیا اس کی روح واپس آ جاتی ہے یا عالم برزخ میں رہتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جو بیان کیا اور ہمارے مفسرین نے جو اس سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ 2 مقام ہیں، سجین اور علیین، قرآن پاک نے تو ان کو بیان کیا۔ ہمارے مفسرین نے اسی بات کو بیان کیا کہ جو علیین ہے یہ نیک روحوں کی جگہ ہو جاتی ہے، اور سجین جو ہے وہ بد روحوں کی، بری روحوں کی وہ جگہ ہے۔ صحیح۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو روح ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے نیک لوگوں کی، اور برے لوگوں کی روح جو ان سی ہے وہ سجین میں۔ یہ ان کا اخذ کردہ ایک نقطہ ہے، بیان ہے، لیکن باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ روح کے لیے کون سا مقام رکھتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، امانہ صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اچھا، قرآن مجید نے تو انسان اور جن دونوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا وہ تو عبادت بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر یہی سوال آپ انسان کے بارے میں کریں گے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدیت کے لیے، عبادت گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے جواب سے یہ چیز ایک ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا، جی، تو پھر دونوں کے پاس جو
طاقت ہے وہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو جنات کے پاس جو غیر معمولی طاقتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے، جی، اور جن کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے، یعنی یہ آگ ہے جی، جو جن ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ جو ابلیس ہے یہ آگ سے، کان من الجن، کہ جنوں میں سے یہ تھا۔ تو ان کی تخلیق اپنی اپنی ہے۔ واضح بات ہے کہ جو ان کا جوہر ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے، یہ دیکھیے، آگ میں شدت ہے، سختی ہے، تو وہ اسی لحاظ سے اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ جی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو وہ مٹی کے لحاظ سے ہے، لیکن آپ یہ ہرگز نہ کہیے کہ جن انسان پر حاوی اور طاقتور ہے، غالب ہے۔ اگر دیکھیں گے تو شیر بھی انسان پر غالب ہے، طاقتور ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو اللہ نے انسان کو عقل کی دولت عطا کی ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا، اس پر غالب ایک چیز کو پیدا کیا، جی، پھر اس پر ایک اور کو پیدا کیا۔ حدیث میں بیان ہے کہ انسان کا ذکر رسول اللہ نے بعد میں کیا، فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ساری چیزوں پر غالب اور قبضہ دیا ہے، قوت دی ہے۔ جی۔ تو انسان کا جو درجہ ہے نا وہ اپنی عقل کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ ہے۔ سر لیکن اس پر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اللہ نے پھر جنات کو عقل نہیں دی؟ اگر انسان کو عقل دی اور اس کا درجہ بڑھا دیا ہے تو پھر جنات کے پاس عقل نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ جنات میں جو جی، آگ کا عنصر شامل ہے، جسے ہم شیطنت کہتے ہیں، اور جس میں بھڑکنا ہے، جس میں نافرمانی، وہ جذبہ اس میں زیادہ ہے۔ جی، انسان کا جو معاملہ ہے، عقل، ہم جب کہتے ہیں نا ذوی العقول، ان میں انسان بھی آتا ہے، انسان ان میں جن بھی آتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، لیکن ان کی تخلیق کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں جدا جدا چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی اب فرشتے کے پاس بھی عقل ہے تو اب آپ جی، کیا بالکل۔ کہیں گے کہ فرشتہ نافرمانی کرے؟ نہیں، اب اس کے پاس عقل ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کے حکم کو کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ اسی کو سر انجام دیتا ہے۔ شیطان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو شر ہے، شرارت ہے، وہ اس جی، پر غالب ہے، زیادہ ہے۔ انسان کو جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہ ہے کہ وہ دونوں میں ہے، یعنی انسان چاہے تو وہ فرشتوں کی حد تک بھی اللہ کی بارگاہ میں نیک اور پارسا فرمانبرداری میں چلا جاتا ہے۔ جی، شیطان بننا چاہے تو اس کے اندر وہ شر پسندی اور اس کے اندر وہ شیطنت وہ بھی اس پر غالب ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ انسان کو تخلیق کیا۔ سر اگر ہم یہ بات کہیں تو کیا درست ہوگی کہ انسانوں کی ڈومین اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہے اور جنات کی الگ رکھی ہے؟ یعنی اب ڈومین کی آپ پہلے تشریح کریں گے جس نا۔ طرح سے فرشتوں کا ذکر ہوا کہ فرشتوں کو بھی عقل دی ہے، لیکن فرشتوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس عقل کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو انسانوں کو اور جنوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے سیم وہ عقل دی ہے یا دونوں کو الگ الگ دی ہے؟ اور پھر انسانوں کو تو بڑا آزاد اختیار دیا ہے، بڑا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی عقل کا جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ ایسا اختیار جنوں کے پاس بھی ہے جیسے انسان کے پاس ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جنات کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص پر حاوی ہو سکتے ہیں، آپ نے ویسے اس کو رد کیا ہے، لیکن مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جس طرح کسی شخص کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، تو اب اس پر جنات کا سایہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اس پر۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب نفسیاتی علوم، اب تو جی، صرف سائیکالوجی نہیں ہے، پیرا سائیکالوجی بھی ہے، اب اس سے بھی اگلی اوپر سٹیج ہو اس کی۔ اگلی سٹیج بالکل۔ اوپر کا معاملہ ہو گیا نا۔ اب آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو ذات ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں، جیسے وہ ایک شیزوفرینیا بیماری ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، جی، مرگی کا دورہ بھی انسان کو پڑتا ہے، بالکل۔ بہت سے انسان کے نفسیاتی اور دماغی مسائل ہیں انسان کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اب اس دور میں جو سائنس اتنی ترقی کر چکی، پہلے تو اس بات کی تسلی اور تشفی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ ہے، جیسے ہم جنوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر پھر جو علم نفسی کا معاملہ ہے جی، وہ ہمارے پاس پوری انسانی تاریخ ہے کہ انسان جب یہ میڈیکل سائنس نہیں بھی تھی تب بھی انسان اپنی ان بیماریوں کا کوئی نہ کوئی علاج کرتا تھا۔ تو پھر اس کے پیش نظر اگر کوئی ایسی صورت ہے جنات کی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چند واقعات ایسے رونما ہوئے جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، تو ان کے لیے پھر رسول اللہ نے پھر وہی طریقہ بتایا کہ جیسے قرآن کی تلاوت ہے، آخری کل ہو جاتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہو جاتی ہے، آپ نے ان کے پڑھنے کی آپ نے
تلقین فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل آپ بیان کر رہے ہیں نا، ان کا تعلق مذہب اور دین سے نہیں ہے جی۔ ہم صرف اور صرف اس پر اعتماد اور یقین اور ایمان رکھیں کہ خدا کی مخلوق جن ہے، بس باقی اس کی جزیات پر ایمان لانا، جزیات کو ماننا، یہ ہم پر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ تو مذہب کا نقطہ نظر ہو گیا نا۔ باقی جتنا میدان ہے وہ علم نفسی کا ہے، وہ عمل کا ہے، وہ آپ اس کو جادو کی طرف لے جائیں، آپ اس کو جنات کی طرف لے جائیں، نفسیاتی حوالے سے لے جائیں، وہ پھر اس کا میدان ہو جاتا ہے۔ میں ممکن ہے کہ کئی باتوں کا آپ کو تسلی اور تشفی والا جواب نہ دے پاؤں، لیکن جب آپ اس کی مہارت رکھنے والے لوگوں کے پاس جائیں گے وہ پھر اس پر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، چونکہ ان کی اس میں مہارت ہوگی۔ تو ہر مسئلے کو مذہب کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا چاہیے، جو عام طور پہ ہم لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ سر بریک سے پہلے آپ نے بات بتائی کہ مذہب اور دین سے تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں مسیحی لوگوں کو کہ وہ بھی ان کی کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ وہ اس کا علاج روحانی علوم سے کرتے ہیں، اور ہم اپنے دین میں اسلام میں بھی دیکھ لیں تو روحانی علوم کو ڈومیننسی دی جاتی ہے جنات میں اور اس طرح کے روحانی علاج کے لیے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے پھر روحانیت کے ساتھ اس کا لنک تو ہے کہ جب علاج کرنے والے خود روحانی علوم کو استعمال کریں، یعنی اسلام سے آپ اس کو تھوڑا سا بے شک باقی مذاہب میں بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اپنے اسپرچول جو ان کا وہ نالج ہے اس سے وہ اس کا علاج کرتے ہیں، تو روحانیت تو کہیں نہ کہیں اس سے لنک کرتی ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا کوئی مسئلہ بنا، یعنی آپ دیکھیے کہ مکہ کا زمانہ وہاں پر آپ کو خاموشی نظر آتی ہے، مدینے میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر چونکہ قوم یہود تھی وہ زیادہ ان چیزوں پر یقین کرتی تھی، یا ان کی زندگی میں اس کا بہت زیادہ ایک اثر تھا اور ان کے معمولات میں یہ چیزیں شامل تھیں، تو وہاں پر پھر رسول اللہ نے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ان کو علاج، کوئی طریقہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ علم نفسی سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا رہے ہیں تو اس کو آپ مذہب کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں نا، آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اس وقت جو حل آپ نے بتانا تھا، دینا تھا، تو اس کے مطابق آپ نے ان کو بتایا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ اب مسلمان کا جو سب سے بڑا بھروسہ، ایمان اور یقین اور اعتماد ہوتا ہے وہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے نا۔ آپ ان مشکلات کو چھوڑ دیں، ان مسائل کو جو آپ کہہ رہے ہیں نفسیاتی یا روحانی، آپ دیگر مسائل میں بھی آپ دیکھ لیں تو ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل، کوئی اولاد کی مشکل ہے، کوئی کاروبار کی مشکل ہے، کوئی اور دیگر مسائل ہیں تو ہم اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک اسی طرح کی پریشانی جب کو آتی ہے انسان کو تو واضح بات ہے کہ پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ایک مومن کا عمل ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان جس طرح مثال کے طور پر بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو کیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے انسان نعوذ باللہ خدا کو نہیں مان رہا ہوتا؟ خدا سے بھی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو مجھے شفا عطا کر، لیکن دوائی بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اس میڈیکل سائنس کو مذہب کے ساتھ تو نہ جوڑیں نا۔ اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ایمان رکھتے ہوئے آپ آخری کل بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پراپر علاج اور طریقہ ہے آپ اس کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے جیسے شیزوفرینیا کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، بہت سی اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کلی طور پر جنات کا معاملہ ہے یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہے، اس کو کلی طور پر آپ ایک سائڈ پہ مذہب سے رکھ کر پھر اس پر آپ علاج کریں۔ عاملین موجود ہیں، خالص اور اچھے لوگ بھی ہیں جو علاج اس طرح کا کرتے ہیں، اور یہ صدیوں سے یہ انسان کا تجربہ ہے، انسان نے سیکھا ہے اس سے۔ جی سر، آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے جنات کے اس تصور کو سمجھایا ہے۔ میرے پاس چند ایک سوالات ہیں جو عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں۔ بہرحال جو آپ نے جنات کا کانسیپٹ سمجھایا وہ تو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہے۔ یہ بتائیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سنا بھی ہے میں نے بھی بہت دفعہ کہ فلاں کے پاس جنات پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا فلاں شخص جو ہے جنات کا استاد ہے اور جن ان کے شاگرد ہیں،
تو کیا اس طرح کا کوئی رشتہ ہوتا ہے جنات اور انسانوں کے درمیان، استاد شاگرد والا؟ اس کے بارے میں دیکھیے لوگوں کے اپنے مشاہدے ہوتے ہیں جی، اپنے تجربے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنات جس کی شکل چاہیں اختیار بھی کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ انسانی شکل اختیار کرتے ہیں اور آ کر انسانوں کے پاس بیٹھ کر استادوں سے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن سر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اگر جنات کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، یا ہم نے تو ویڈیوز میں بھی حتیٰ کہ دیکھا ہے وہ حقیقی ہیں یا نہیں ہیں کہ جس میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ کوئی چیز خود ہی اٹھ کر ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کپ وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے اب وہ جنات کو نکالا جا رہا ہے، اب ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اب یہ بڑا وائرل سوال ہوا کہ پھر بینکوں سے پیسے کیوں نہیں چوری کر لیے جاتے، یا ملک کا اتنا قرضہ اتارنا ہے تو وہ قرضہ کیوں نہیں اتارا جاتا جنات کے ذریعے، یہ کام ان سے کیوں نہیں کروائے جا سکتے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جنوں میں بھی مومن جی بالکل، کافر ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ان میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خود ایسے واقعات دیکھے ہیں جن پر ہم خود گواہ ہیں کہ ایسی صورت لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پیسے بھی نکلتے ہیں، لوگوں کی چیزیں بھی نکلتی ہیں، کبھی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ان چیزوں کو آپ کسی طرح انکار نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے ادارے کے جو ناظم ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے، اس پر پوچھیں گے، ان کا اپنا ذاتی تجربہ اس طرح کا ہے۔ گھروں میں کچھ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا اثر یا ایسی مخلوق کوئی رہتی ہے جو اس طرح کا عمل سر انجام دیتی ہے، تو اس طرح ان باتوں کو جوڑ کر بیان کرنا اب کوئی کام ہمارے چاہت یا ہمارے ارادے کے مرہون منت تو نہیں نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوں کیوں نہیں ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود ہو بھی رہا ہے ہمارے سامنے ہے سارا کچھ۔ یعنی کہ یہ انسانی تاریخ ہے پوری، اور اس کو کسی طرح بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے آج بھی اور ماضی میں بھی لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو یہ واقعات لوگوں کے تجربے اور مشاہدے میں، تو اس انداز سے تمسخر سے اور مذاق سے ان چیزوں کو، ان کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سماج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب بدگمانی کرتا ہے تو پھر اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ وہ بات جھوٹ ہوتی ہے۔ اور کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خام خواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو۔ بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک دکاندار ایک چیز 100 روپے کی بیچ رہا ہے تو تم ایسا نہ کرو کہ تم اس کی قیمت کو خراب کرو، کم کرو تاکہ، یا زیادہ کرو کہ تاکہ تمہاری چیز بک جائے اور اس کا سودا خراب ہو جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ فرمایا بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یعنی وہ برائیاں، اخلاقی برائیاں جو ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہیں اور یہ پھر دشمنی قتل و غارت میں ڈھل جاتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔